अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती कमांड तब्दील कर दी है। अलीमा गंडापुर को ओहदे से हटाने के लिए मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। अलीमा खान से गंडापुर के इख्तलाफात और फिर सूबे में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात गंडापुर की वजारत आला की छुट्टी के असबाब बताए जा रहे हैं, जबकि नए वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर सख्ती से अमल करते हैं, जिससे जाहिर होता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारहाना सियासत और मज़ामती बयानियाँ अपनाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2.5 सालों से अपने बानी की रिहाई के लिए मुख्तलिफ एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च और भूख हड़ताल समेत कई फाइनल कॉल्स भी दे चुकी है, मगर किसी भी तरह इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई। अब तक ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अलीमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और दूसरा ये कि पार्टी में मुख्तलिफ ग्रुप्स के तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात की वजह से बानी की रिहाई के लिए प्लान करने वाली कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो पाती। तो ऐसे में सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के बाद पार्टी में इख्तलाफात में कितनी कमी आएगी, और सबसे बढ़कर ये कि क्या अब PTI कोई कामयाब सियासी तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएगी या फिर नहीं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सुहेल खान आफरीदी साहब नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, कल ज़ारा के हल्फ भी ले लेंगे। गंडापुर साहब को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि मैंने दोनों के थॉट देखे हैं जो उन्होंने कल गुफ्तगू की, वो भी सूबे में ऑपरेशन के खिलाफ हैं, गंडापुर साहब भी खिलाफ थे, वो भी इमरान खान साहब की राय की बात करते थे, ये भी कर रहे हैं, तो फिर हटाने की आपको क्या वजूहात मिल रही हैं? बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का सीधा साधा जवाब तो ये है कि अली अमीन खान जो हैं उनको मसले मसाइल पेश आ गए थे खान के रिश्तेदारों के साथ, शायद वो कौन से रिश्तेदार सही तौर पे निभा न पाए। बहनें या बीवी? ये जो उनकी 24 नवंबर को जो खान की आलिया है वो नाराज़ हुई थी। 26 नवंबर के बाद से लेकर आज तक नाराज़गी है वो, और उनकी बहन के साथ जो मामला थे वो तो मीडिया पे भी आए। इसके अलावा जो असल वजह बनी वो ये थी कि अली अमीन खान के ख़िलाफ़ खान के कान इतने भरे गए, और आजकल PTI जो है वो इसी पे जा रही है, ये चुगलियों पे और कानाफूसियों पे। तो जवाब बनाना था। बेसिकली मैं ये पहले कह चुका था, कोई 1 साल से मैं कहता आ रहा था कि अली अमीन खान के नाम पे कांटा लग चुका है, और यकीनन जो मसले मसाइल थे, यानी जिस तरह वो हुकूमत को मुतवाज़न अंदाज में चलाना चाहते थे, क्योंकि KP में जिन हालात में उन्होंने हुकूमत बनाई, बाकी तो गिलगित कश्मीर, मरकज़, पंजाब, हर जगह से हुकूमत जो है वो मैंडेट ले गए और हुकूमतें जो है मुखालिफिन ने बनाई, तो KP की हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल था। और उन्होंने जो है बड़े रिलैक्स होके बड़ी लचक का मुजाहरा किया, और ये लचक दिखाना जो है वो फिर उनके लिए तमगा बना दिया। PTI सोशल मीडिया ने उस पर फतवे जारी किए। और आपने सोशल मीडिया के बारे में तो पहले भी मेरे प्रोग्राम में कहा है कि वो अलीमा खान साहिबा चलाती थी। अच्छा, आपने कांटा लगने की बात की है, तो अगला कांटा किसके नाम पे लग रहा है? मेरा ख्याल है अगला कांटा तो मुझे नजर आ रहा है कि शायद बैरिस्टर गौर अब नेक्स्ट टारगेट होंगे। अच्छा, और वो क्यों? मेरा ख्याल ये है कि पार्टी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वही मौरूसियत की तरफ जा रही है। और इसमें सलमान अकरम राजा या वो शेख वकास अकरम का भी कांटा लगने का सुन रहे थे, वो नहीं है? शेख वकास साहब चूँकि अली अमीन खान के काफ़ी करीबी हैं, बल्कि उन्हीं ने बनाया था उनको सेक्टर इंफॉर्मेशन, तो और वही तमाम लोग उनकी भी मुखालिफ हैं, तो शेख वकास साहब भी मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब का जो ग्रुप था या जिनको वो लेकर आए थे या जो उनको सपोर्ट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता करके उनके नाम पर कांटा जो है वो लगेगा। अच्छा, ये जो सुहेल खान आफरीदी साहब हैं, इनके बारे में वैसे तो PTI प्रेजेंट कर रही है कि बहुत ग्राउंड पॉलिटिक्स से ऊपर आए हैं। ये अलीमा खान साहिबा की चॉइस है या बुशरा बीबी साहिबा की? मेरा ख्याल है कि ये किस्मत का धनी है। अच्छा। और सबसे पहले जो इनका नाम उभरा वो 26 नवंबर, बल्कि 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो एहतजाज था
اس احتجاج میں اس نے بہت ہی شاندار کارکردگی دکھائی. یہ ان لوگوں میں سے تھا جو 26 نومبر کو ڈی چوک پہ موجود تھا اور گولیاں لگی بہت سارے ورکر کو انہوں نے ہی لیڈ کیا تھا ڈی چوک کی طرف. اور باقی جو ہے یہ احتجاجوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان کا انتہائی وفادار ساتھی ہیں، یعنی دوست وفادار ورکر ہیں. یہ جو 26 نومبر کے سانے کے بعد جو ہے ان کی قربتیں بڑھی ہے. پھر وہ روزانہ جو ہے یہ اڈیالہ جیل آنے لگے. خان صاحب اس سے پہلے کا تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی پلاننگ تھی. البتہ جب علی امین خان کو اٹھانے کے بعد سوچا گیا تو یہ سوچ ضرور تھی کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو لی تو لال نہ کریں، جو تمام فیصلوں کی پابندی کریں اور اسی طرح کریں جس طرح خان چاہتے ہیں. اور ان کوالیفیکیشن پہ جو ہے بلا شک و شبہ سہیل افریدی پورا اترتے ہیں. اچھا مروت صاحب، آپ نے جس طریقے سے سہیل خان افریدی صاحب کا اسکیچ کھینچا ہے اور بتایا ہے بڑی ڈیٹیل میں کہ خان صاحب کی ہر بات ماننے کے لیے وہ تیار ہیں اور انہوں نے خود بھی یہ بات کر دی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو جارحانہ پالیٹکس ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی علی امین گنڈا پور سے، اور آپ نے خود بھی یہ کہا کہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ بالکل جو ہے وہ سہیل خان افریدی صاحب کوئی لینینسی نہیں دکھائیں گے اسٹیبلشمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کو، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ، اور کیا اب موبلائزیشن کے ساتھ یوٹیلائزیشن بھی ہوگی؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بوری بستر تو جو ہے تقریباً ہر جگہ سے سمیٹا جا رہا ہے. جس طرح ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں میں نے اپوزیشن لیڈرز، حکومت کشمیر میں گئی، گلگت بلتستان میں گئی، تو کے پی میں اگر حکومت نہ بھی رہتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست یا خان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ یہ ایک بیس ہے کیونکہ پشتونوں نے 13 سال سے پی ٹی آئی کو حکومت دی ہوئی ہے اور سابقہ احتجاجوں میں اریاول دستے میں یہ پختونخوا کے لوگ تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس کوئی چارہ کار تو ہے ہی نہیں. نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، نہ سیاسی طور پہ کوئی ریلیف ہے، نہ کہیں سے کوئی شفقت ہے. لے دے کہ یہی ایک حکومت رہ گئی ہے. اور اس میں بھی اگر یہ علی امین خان نے تو کافی لچک دکھائی نا، لیکن علی امین خان کی لچک دکھانے کا یہ نتیجہ تھا کہ آج علی امین خان کو قیمت چکانی پڑی. ورنہ یہ علی امین خان کے ساتھ تھوڑا بہت وہ لچک دکھاتے اور یہ نومبر میں 3 نومبر کو جو بات چیت ہو رہی تھی اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا دیتے. لیکن یہی ہے کہ یہ جو علی امین خان نے کے پی میں جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کو مارا پیٹا، پرچے کیے، 3 ایم پی اوز لگائے، وہ تمام بیوروکریسی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بچی رہی اور یہ لچک تھی، توازن رکھنا چاہتے تھے. علی امین خان نے بدرجہ مواقع پہ دکھائی لیکن علی امین خان کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا. وہ بیچارہ کوشش کرتا تھا. یہی عائشہ بی بی کو گرفتار نہیں کیا، علی امین خان کو کے پی پہنچنے کے راستے دیے. یہ باتیں ہیں، یہ اب کوئی اتنے فیورز نہیں تھے. یعنی آپ کہہ رہے عائشہ بی بی کو گھر پہنچایا، علی امین گنڈا پور صاحب کو راستے دیے، اسٹیبلشمنٹ نے لچک دکھائی کہ چلیں کوئی نہیں، کیونکہ 2 طرفہ بات ہو رہی تھی. اچھا علی امین گنڈا پور صاحب تو پھر بھی آپ کے بقول اور ویسے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے تھے. سہیل خان افریدی صاحب کتنے قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے؟ کس کے؟ اسٹیبلشمنٹ کے. نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی تو کوئی قریب نہیں ہے. وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کی تقریر جو ہے جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کی ہے وہ تو پھر اس کا تو کلیئر مطلب ہوا کہ اب بات چیت کے لیے دروازے سارے خان صاحب نے خود بند کر دی، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب تو کوشش کر رہے تھے ان کو لگانے، اپوائنٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ادھر بھی بات کرے اور ادھر بھی بات کرے. یقیناً میرا خیال ہے کہ اس دفعہ وہ وزیر اعلیٰ کے وساطت سے اسٹیبلشمنٹ سے شاید بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آج ہی خان صاحب کا جیل سے بیان آیا ہے کہ میں سہیل افریدی کو کہتا ہوں کہ وہ کل کر کے لے. اور اگر کھل کے کھیلنے میں حکومت چلی گئی پھر
یہ خدشات تو ہیں. ابھی ہائی کورٹ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ کل الف اٹھا لیں. اب جس طریقے سے جو ہے رد عمل آیا تھا وفاقی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سہیل افریدی صاحب کے انتخاب پہ، اس پہ تو ابھی تک خدشے ہیں کہ کل 4 بجے تک یہ الف لینے دیتے بھی ہیں یا کوئی اور ہنگامہ آتا ہے، کوئی نئی دمہ چوکڑی بنتی ہے، کوئی ایمرجنسی لگتی ہے، کوئی گورنر راج آتا ہے، کیا آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ خدشات ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں. یہ اتنی آسانی سے جو ہے سہیل افریدی کو منصب سنبھالنے نہیں دیں گے. اچھا، ویسے مجھے یہ بتائیں کہ مروت صاحب، ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ حالات خراب تھے، گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیمپین بھی چل رہی تھی، سوشل میڈیا کیمپینز علیمہ خان چلاتی ہیں، لیکن ایسا لگا جیسے علی مین گنڈا پور صاحب واز مینٹلی ریڈی کہ مجھے بس کہا جائے اور میں وہ فیس سیونگ کے لیے استعفیٰ دے دوں. ایک تو اس پہ اپنا کامنٹ ضرور پاس کیجیے گا، اور ساتھ ایک اور بھی سوال لے لیں کہ جو معاملات اب جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا پارٹی ہائی جیک ہو رہی ہے، یہ ہائی جیکنگ گھر والے ہی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پارٹی تو آئی جیک تو مجھے نظر آ رہی ہے محترمہ نہیں کی علیمہ خانم نے، اور اب تو خان کو بھی احساس ہو گیا ہے، انہوں نے بات چیت سے بھی منع کر دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اثر رسوخ بنانا تھا وہ بنا چکے ہیں. اور جہاں تک علی امین خان کے لیے یہ یقیناً ایک سرپرائز تھا. یہ تو برطرفی ہوئی ہے نا ان کو تو برطرف کیا ہے خان نے. یہ تو نہیں ہے کہ خان نے ان سے استعفیٰ مانگا، انہوں نے خان کے کہنے پہ بغیر کسی اعلان کے اپنی طرف سے کہا کہ جی میں مستعفی ہو رہا ہوں، میرے کچھ مسئلے مسائل ہیں. تو جس انداز میں ان کو فارغ کیا گیا ہے وہ تو بیسیکلی ڈس ریسپیکٹفل ہے، ڈسگریسفل ہے. اور علی امین خان جو ہیں وہ داد اس پہ کم از کم اس کی ضرور بنتی ہے. 1.25 سال 1.5 سال سے اس کو گالیاں پڑی سوشل میڈیا سے، اس کو غدار بنایا گیا، اس کو سب کچھ کہا گیا، اور اس کو بڑے پریشر اس پہ ڈالا گیا کہ آپ ڈٹ جائیں اور حکومت اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوگی. اگر وہ ڈٹ جاتا، استعفیٰ نہ دیتا، تو پھر بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. لیکن اس نے اپنے قد کاٹ کو مزید اونچا اور لمبا کیا ہے، جو انہوں نے خان کے کہنے پہ استعفیٰ فوراً دیا، بار بار دیا جب اس کو مزید جواز بن سکتے تھے. تو لہٰذا کم از کم اس کی اکنالجمنٹ ضرور ہونی چاہیے. پارٹی میں ایک دفعہ فتوے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلط فتوے جاری ہوتے ہیں تو پھر اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی کمپنسیشن ادا ہونی چاہیے. علی امین خان جو ہے وہ بڑے شاک میں رہے. اس کو یہ جو 4 ایام قبل تو انہوں نے 2 وزراء صاحبان کو نکالا تھا، تو لہذا اس کے تو ذہن کے کسی ایک گوشے میں بھی ایسی بات نہیں تھی. 5-6 ایام قبل وہ خان صاحب سے ملے تھے. تو لہذا دیٹ واز اے ویری سڈن ڈیسیژن، شاکنگ فار ہم. اور یہ جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری جو ہے نبھائی ہے. انہوں نے خان صاحب کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی ہے. اچھا، یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے مروت صاحب کہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ پارٹی میں چونکہ دھڑے بندی ہے، کچھ لوگ علی مین گنڈا پور صاحب کو پسند نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں. بہت سارے ایم پی ایز علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اندر کھاتے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہاں بھی جا سکتے ہیں وہ ایم پی ایز؟ علی امین خان جو ہے، اس سے میں قطعی یہ توقع نہیں کروں گا کہ وہ پی ٹی آئی حکومت گرانے کے لیے کسی بھی کوشش کا حصہ بنیں گے. ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھی ہیں، منسٹر انہوں نے بنائے تھے، لیکن انہوں نے تو فیسیلیٹیٹ کیا. جس رات حکم آیا اسی رات استعفیٰ دیا، پھر تمام ایم پی ایس کو یکجا کیا، طریقہ کار وضع کیا، یہ ہمت دلائی، خود ووٹ دینے پہنچ گیا. تو ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ وہ کسی اور کے لیے استعمال ہوں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کا باعث بنیں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا. اگر وہ چاہتے تو اسٹیبلشمنٹ کی یا وفاقی حکومت کی مدد سے وہ رک بھی سکتے تھے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ؟ جی، میرا خیال ہے کہ وہ رک سکتے تھے، جواز ہو سکتے تھے، اور بہت سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کافی ایک بہترین سوچ کا مظاہرہ کیا. لاسٹلی میں پوچھنا چاہوں گی مروت صاحب، جو سہیل خان افریدی صاحب اب تو کل حلف اٹھائیں گے، دیکھیں گے گورنر اٹھاتے ہیں، ان سے لیتے ہیں حلف یا نہیں لیتے، یا پھر اسپیکر لیں گے. ان کا جو باڈی لینگویج تھی یا ان کا جو وے آف ایڈریسنگ تھا وہ تھا کہ میں تحریک چلانے کا چیمپئن ہوں.
تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے کچھ دنوں میں اسلام آباد پر ایک اور مارچ کیا جا سکتا ہے ان کی قیادت میں؟ میرا خیال ہے کہ علی امین خان کو اٹھانے کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی اسلام آباد پہ ایک مارچ آتی ہے اور وہ مارچ کی توقع بھی ان سے ہے اور انہوں نے اعلان کہہ بھی دیا ہے. تو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ مارچ کا اعلان ہوگا, کوشش ہوگی کہ مارچ ہو جائے اور کامیاب ہو. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ رد عمل کیا آتا ہے, کتنا کامیاب ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب یہ ایمیننٹ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے خان صاحب کی بات پر لبیک کہا. چاہتے تو اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی مدد سے وہ عہدے پر رک بھی سکتے تھے, لیکن ایسا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف صاحب نے. بہت شکریہ میں صاحب, آپ نے وقت نکالا. مجھے بتائیے گا ٹی ایل پی کا احتجاج اور پھر اس کو جس طریقے سے ٹیکل کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, یہ صحیح طریقہ کار تھا, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا؟ فروا, بدقسمتی سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج یا ماضی میں جتنی خون ریزی ہوئی ہے, جتنے لوگوں کا خون بہا ہے, جتنے شہداء اپنے خاندانوں کے کندھوں پہ آئے ہیں, ان کے پیچھے آپ کو نظر آئے کہ ماضی قریب سے آج تک جنرل پاشا کی پالیسیاں, جنرل ظہیر الاسلام, جنرل فیض حمید, جنہوں نے اپنی ضرورت, اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے, سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے, کسی دوسرے کو طاقتور بنانے کے لیے انہوں نے ان کو راتوں رات پیدا کیا اور پھر ان کی سرپرستی کی. جو آج پاکستان کے اندر خون بہہ رہا ہے, کہتے ہیں نا ریاست ماں کے جیسی, پھر یہ ماں جولی اٹھا کے ان کو بددعائیں دے رہی ہے جنہوں نے یہ خون ریزی کا بازار جو ہے اپنی ضرورت کے تحت سجایا اور آج قوم بھگت رہی ہے. آپ بات کرتے ہیں ٹی ایل پی کی, آپ ٹی ٹی پی کی بھی بات کر لیں. مجھے یہ بتائیں کہ بہت دور نہیں میں جاتا, مجھے یاد ہے 28 جنوری یا 29 جنوری 2014 اسمبلی میں نواز شریف وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے مجبور ہو کے, اس وقت بھی کچھ جماعتیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کرتی تھیں, تو نواز شریف نے اسمبلی فورم پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ میں ایک کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں, امن کو, مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کے لیے, مگر ریاست کو کمزور کرنے کے لیے یا آئین قانون کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرے گا تو بات سنی جائے گی. مگر احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلی تھی, عمران خان صاحب کا دورہ حکومت تھا, گولیاں چلی تھی, ان کے لوگ کچھ جان سے گئے تھے, تو تب آپ ہی لوگ تھے, مسلم لیگ نون کے متعدد لوگ, پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں اس میں, کہ جو ٹویٹس کر کے باقاعدہ یہ بتا رہے تھے کہ ریاست کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آج آپ لوگوں کی جماعت کی حکومت ہے, وہی کام ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس کو فیور کر رہے ہیں. نا میں دیکھیں, میری عرض سن لیں. فروا, دیانتداری سے اگر آپ میرا جواب سنیں یا آنیسٹلی آپ سوال کریں جو آپ کے دل کو بھائی, یہ دیکھو بڑا حساس ایشو ہے, بڑا حساس معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ ریاست کے انٹرسٹ میں اور پاکستان کے انٹرسٹ میں جو چیز ہوگی وہ ہم نے اور آپ نے سب نے مل کے کرنی ہے, لیکن ایک اور سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے. ہم نے وہ بات کرنی ہے جی, پنجاب حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ ہم نے پوائنٹس, میری عرض تو سن لیں نا, میری بات اگر ہونے دیں گے تو پھر آپ کو میں بات کر سکوں گا. میں فروا آپ کو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے. یہ وقت نہیں ہے کہ ضمنی انتخاب کس کے حق میں جائے گا, کس کے خلاف جائے گا. یہ بات نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون بنے گا, کس کو نہیں بننے دیا جائے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان آج دنیا میں جو پذیرائی دنیا میں مل رہی ہے پاکستان کو, وہ ایٹمی قوت ہونے کے ناطے, ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جنگ جیتی ہے انڈیا سے, اور انڈیا جو آگے آپ سے کرنے جا رہا ہے, ان چیزوں کو سامنے رکھیں. افغانستان
آج انڈیا میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اس کی لیڈرشپ، اور پاکستان کے اندر کوئی وقت تو دیکھیں کس وقت پہ کون احتجاج کر رہا ہے، یہ کون سا کو لوگ ایسا ماحول بنا رہے ہیں. جو میں نے بات کی تھی آپ سے، میں نے یہ کہا تھا کرتی ہے پھر اس پہ افغانستان کی عبوری حکومت کا رنج اور غم اس چیز پر آنا، وہ بہت ساری چیزیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اور سوال ہے، ایک اور احتجاج ہوا تھا اور وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ معاملات سیز فائر وہاں پر بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے، لیکن عظمہ بخاری صاحب نے اس گولہ بارود جو چل رہا تھا اس وقت، گولہ باری چل رہی تھی، اس لفظی گولہ باری میں انہوں نے ایک مشورہ پیپلز پارٹی کو دیا تھا کہ جا کے آپ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ جائیں پنجاب میں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا لیتھل نہیں ہو جائے گا اگر آپ اس طرح بار بار پرووک کرتے رہیں گے اس جماعت کو جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو آگے کر کے حکومت بنوائی ہے، کہ آپ کھڑے ہوں، آپ وزیر اعظم بھی بنیں اور آپ جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی بھی کمانڈ سنبھالیں؟ فروا، میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوال کیا تھا، جو اس کی اساسیت تھی، جو اس کی اہمیت تھی، اگر آپ وہی سوال رہنے دیتے آج کے دن کے لیے تو میں بات کھل کے کر سکتا. آپ وہ گڑبڑ ہو جائے گی ساری جو دل کرتا ہے بولے. تو میرا دل نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور ٹائمنگ دیکھیں کہ کس وقت یہ خون ریزی ہو رہی ہے، کس وقت آپ کون سا شخص لے کے آ رہے ہیں. اور اپنے عزائم آج بھی میں نے کیوں گنوائے ان 4 جرنیلوں کے نام کہ جنہوں نے اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کچھ کیا. آج سیاسی لوگ بھی وہی کر رہے ہیں. آج مجھے یہ بتا دے کوئی کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کے جواب میں فوری طور پر اس وقت کی ٹی ٹی پی نے اس کو قبول کر لیا تھا، اس کمیٹی کو بھی، اور فوری طور پہ اپنی بھی 4 رکنی کمیٹی بنا دی اور اس میں سر فہرست نام عمران خان کا دیا. بھائی کمیٹی میں جب دوسری جماعتوں سے یا دوسرے لوگوں سے یا طاقتور حلقوں سے کوئی بات کرتا ہے تو ان کے نام دیتا ہے جن پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے ان کو. تو عمران خان پہ ان کو کتنا اعتماد تھا اس کا اندازہ آپ آج لگا سکتے ہیں کہ ان کے لیے آج کون بات کر رہا ہے، یا ایسے حالات پیدا کون کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ اس کے جواب میں کسی کو رہا کر دیا جائے اور کسی کی بات ماننے پہ آپ گھٹنے ٹیک دیں. اس طرح نہیں ہوتا فروا. بات یہ ہے یہ جو سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے خیبر پختونخوا دہشت گردی کے لحاظ سے، بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہے، اور پھر آپریشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں پولیٹیسائز بھی کی جاتی ہیں. یہ جو بھی چینج ان کمانڈ ہوئی ہے، سہیل خان افریدی صاحب اب ظاہر کے چیف منسٹر بنے، کل حلف بھی اٹھائیں گے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں وہی تو عرض کرتا ہوں کہ سب سے اچھا کام یہ کیا ہے آج کے پالیسی سازوں نے کہ جن کی اکثریت تھی ان کا وزیر اعلیٰ بننے دیا. میں بڑا خوش ہوں. اچھا، میں اس لیے خوش ہوں کہ قانونی سکم ڈال کے آپ اگر رکاوٹ بنتے تو جو ان کا اصل چہرہ ہے قوم کے سامنے بے نقاب نہیں ہونا تھا. اس کے جواب میں جو انہوں نے صوبے میں یا پاکستان بھر میں ایک بیانیہ لے کے چلنا تھا، وہ چھپ جانی تھی چیزیں جو ریاست کے خلاف تھیں. آج آپ دیکھیں کہ اگر تو وہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کام کریں گے بطور وزیر اعلیٰ تو میں سمجھوں گا کہ ان کو پھر چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا جو انتظامی امور کا انچارج ہوتا ہے، جو صوبے کو کمفرٹیبل، صوبے کو ریسکیو کرنے کے لیے اس دہشت گردی سے یا ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام اس نے کرنا تھا وہ نہیں کرے گا، جس طرح کہ 1.5 سال آپ دیکھتے آئے ہیں. اگر تو وہ اسی ڈگر پہ چلتا ہے جن مقاصد کے حصول کے لیے عمران خان نے اس کو نامزد کیا ہے، تو پھر پالیسی سازوں کو آسانی ہوگی قوم کو بتانے میں کہ یہ دیکھیں کس ڈگر پہ یہ لوگ چل رہے ہیں اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ نیل ان دا کافن ٹیکنیکلی اگر یہ ایسا ہی ہوتا جیسے آپ نے عرض کیا تو دس وڈ بی ڈیفینیٹلی لاسٹ نیل ان دا کافن. بٹ اگین صرف ایک صوبہ ہی تو نہیں ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ایک اور صوبہ بھی ہے جس پہ میں پہلے بھی سوال کر چکی ہوں، میں دوبارہ کر لیتی ہوں، لیکن تھوڑا سا سوال چینج کر لیتے ہیں میاں صاحب. مریم نواز صاحبہ کام بھی کر رہی ہیں، ان کے اکثر ٹک ٹاکس بھی وائرل ہوتے ہیں، ان کی کیمپینز بھی چلتی ہیں سوشل میڈیا پر.
لیکن ایسے میں جب لفظی جنگ شروع ہوتی ہے ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو مشورے یہاں سے پنجاب سے یہ آتے ہیں کہ آپ لوگ نکل کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں. اب تو معاملہ ظاہر ہے رفع دفع ہو گیا لیکن یہ تھما نہیں ہے, یہ بس فار ٹائم بینگ لنگر آن ہو گیا ہے. تو نہیں فروا بات ایک صوبے کی یا دوسرے صوبے کی نہیں ہے, میں تو ساری بات ہی پاکستان کی کر رہا ہوں اور چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں. دہشت گردی ایک صوبے میں نہیں ہے. دہشت گردی جب پاکستان کے اندر آتی ہے تو چاروں صوبے ریاست متاثر ہوتی ہے اس سے جس طرح کہ ہو رہی ہے. جہاں تک سوال ہے سیاست کا, لوگ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, کوئی ایک جماعت ہے نہیں, مختلف نظریات رکھنے والے, مختلف ترجیحات رکھنے والی جماعتیں ایک اتحاد میں بیٹھی ہیں. یہ باتیں تو ہوتی رہی, ایک جماعت کے اندر اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے. تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کسی کے گھر کے دروازے کو آپ ناک کرنا شروع کر دیں. اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ دوبارہ بیٹھنے میں مشکل پیش آئے. تو میں تو اس حق میں ہوں کہ اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو کام کرنا چاہیے. جو بھی سیاسی گولہ باری ہوئی, بیان بازی ہوئی, وہ بھی مناسب نہیں تھی. ہمیں سب کو جو ریاست کو چیلنجز ہے ان کو دیکھ کے ان کو ڈریس کرنا چاہیے. پھر آخر میں یہ ضرور آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جن جرنیلوں نے آج پاکستان کے اندر جو حالات بن جاتے ہیں, بنا دیے جاتے ہیں, یہ سر اٹھاتے ہیں وہ قوتیں جو دہشت گردی کو پروان چڑھاتی ہیں پاکستان کے اندر, یہ جہاں ان جرنیلوں کا یہ کام تھا وہاں ایک سیاستدان بھی تھا, وہاں دوسرا سیاستدان بھی تھا, وہاں کچھ دانشور بھی تھے جنہوں نے اپنی سہولت کے لیے ان کو پروان چڑھایا, مگر بدقسمتی سے آج تک ان کو بے نقاب نہیں کیا گیا. یہی تو پرابلم ہے. آپ کی بھی جماعت نے 5 کے ٹولے کا نعرہ لگایا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کہ انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا جو وہ کہہ رہے تھے. یہ سب آپ بالکل صحیح مثال دے رہے ہیں. آئی ٹوٹلی سیکنڈ یو. بٹ اگلا سوال یہ کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ جی بھائی دسمبر میں کرائیں. مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے, ان کی زیر نگرانی مسلم لیگ نون کلین سویپ کرتی نظر آتی ہے یا پھر تھوڑا سا ملا جلا رد عمل ہوگا پنجاب میں اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں؟ دیکھیں پنجاب کے اندر ہمیشہ بلدیاتی انتخابات مسلم لیگ نے ہی کروائے ہیں. یہ ماضی دیکھ لیں آپ, کسی اور جماعت نے نہیں کروائے. تو بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بلدیاتی نمائندوں کی ایک جماعت ہے یا بلدیاتی سیاست سے اٹھنے والی جماعت ہے. تو ہم تو فاؤنڈر ہیں پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی مشکل ہے پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کو فیس کرتے ہوئے. جس سپیڈ سے مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں یا جو جس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی چیزوں کو, آپ سمجھتے ہیں ان کے چانسز آر برائٹ ٹو بیکم اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان فیوچر؟ دیکھیں جو کل ہے وہ تو کسی نے نہیں دیکھا, نہ میں کوئی نجومی ہوں, مگر جس سپیڈ سے وہ کام کر رہی ہیں یا جماعت کے اندر جو لاٹ ینگسٹر کی آ رہی ہے آگے, ان میں تو مریم نواز شریف کے علاوہ کوئی آپ کو دوسرا نظر تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا یوزلی ہوتا یہ ہے کہ سیاست میں بہت ساری چیزیں انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں, انسرٹن ہوتی ہیں, بٹ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سب چیزیں سرٹن لگتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, دیگر لوگوں کا بھی ایک خیال ہے, جیل میں اس وقت ان کو 2-2.5 سال ہو گئے. آپ کو کوئی قریب میں کوئی ڈیل ڈھیل کو محبت پیار کچھ نظر آتا ہے؟ دیکھیں فروا 2 سال سے تو میں چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری اس کو ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو اب کیا سہولت کاری ہے؟ اب تو وہ کہتے ہیں نہ ہماری عدالتیں سنتی ہیں, نہ ہمارا کوئی اور بات چیت ہوتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ ہماری بات سنتی ہے, نہ حکومت سنتی ہے. اب تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں سورس. پھر فروا میں جو بات کہنے لگا ہوں اس سے آپ اخذ کر لیں اور نتیجہ آپ سنا دیں لوگوں کو. میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں سہولت کاری ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کام جو اس نے کیے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا دیگر
दहशत गर्दों को बसाने के खैबर पख्तूनख्वा जिसका खमियाजा अब भी हम भुगत रहे हैं, या 9-10 मई जो कुछ किया, 26 नवंबर जो कुछ किया, या आज तक सोशल मीडिया उसका जो कुछ कह रहा है, अगर ये काम कोई और कर रहा होता तो 2 साल ना लगते, 2 महीने लगते और फटे चढ़ जाता वो बंदा, किसी और सियासी जमात का रहनुमा या सियासी जमात का कायद और कोई ये बात करता। हमारा 75 सालों से पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जिस किसी ने मर्जी के खिलाफ भी राय दे दी है, अमल नहीं किया, राय दी है कि इस तरह नहीं, इस तरह अगर कर लें तो रियासत के लिए बेहतर हो सकता है, तो किसी को नागवार गुजरा है ताकतवर हलकों को, तो वो बंदा फटे चढ़ गया है या कम से कम उसको नसीहत हो गई है, तो 2 साल होने को हैं। और कैसी सहूलतकारी होती है भाई, आज तक उसका कोई फैसला ऐसा नहीं आ सका। आज भी देसी मुर्गी, आज भी एक्सरसाइज के लिए मशीनें, आज भी ड्राइंग रूम जेल के अंदर, आज भी सारी जो बातें वो कहता है वो हो भी रहा है और कोई उसको पूछने वाला भी नहीं है। फिर आप ही समझते हैं, बेहतर आप जवाब दे दें। लेकिन हुकूमतों का काम होता है, कोई भी सियासी लोगों का काम होता है कि वो डायलॉग्स करते भी हैं और उनको टेबल पर लेकर भी आते हैं। आप नहीं समझते बड़ा नुकसान हो जाएगा? 1 सेकंड, अब रुक जाएं, अब रुक जाएं, अब रुक जाएं, प्लीज़ रुक जाएं। मैंने आपके ही इसी प्रोग्राम में कहा था कि टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए कुछ जमातें, कुछ लोग उस वक्त भी कहते थे, फिर क्या नतीजा उसका निकला। फिर आप अगर सियासी लोगों को डायलॉग के लिए कहें तो वो तो वहां तक तो दुरुस्त है, आप दहशत गर्दों की सोच रखने वाले या रियासत को अपने से ज्यादा अहमियत ना देने वाले, बल्कि अपने आप को रियासत पर अहमियत देने वाले जो लोग होते हैं वो कभी रियासत के कौम के खैरखा नहीं होते, वो किसी हद तक चले जाते हैं। जिस तरह के इमरान खान या दूसरे ग्रुप जो पाशा और फैज हमीद ने बनाए वो चले जाते हैं। ठीक, यानी आप उनसे मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, यानी आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किसी तौर भी उससे नहीं होना चाहिए जो रियासत नुकसान पहुंचाए। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जो है वो गुफ्तगू की। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो गाज़ा अमन मुआहिदा है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मिस्र के शहर शर्म शेख में मुनक्किदा गज़ा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में इजराइल और हमास के दरमियान गज़ा अमन मुआहिदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान, कतर, मिस्र और तुर्की के सरबराहान ने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद 2 साल से जारी जंग का खात्मा हो गया। इन 2 बरसों में फ़लस्तीन के शहर तबाह हो गए, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाके कब्रिस्तान में बदल गए, 80,000 अफराद लुकमा अजल बन गए और लाखों लोग जख्मी और माजूर हो चुके। तबाही और बर्बादी के 2 बरसों बाद अब गाज़ा में जंग खत्म हो चुकी है। इंसानी इमदाद वहां पहुंच रही है और खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया से लदे सैकड़ों ट्रक फ़लस्तीनी अवाम के पास पहुंचना शुरू हो गए हैं। अपने इलाके छोड़ जाने वाले शहरी अपने घरों को लौट रहे हैं। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली और 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी, जबकि बदले में इसराइल ने भी 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। अमन मुआहिदे के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाज़ा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। गाज़ा में मुआहिदे की वजह से अमन और तरक्की होगी। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं, मगर सवाल यह है कि ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब देखने वाला नेतन्याहू अपने आप को कब तक जंगबंदी का पाबंद रखेगा। और दूसरी बात यह कि फ़लस्तीन का हक है कि अल-कुद्स शरीफ उनका दारुल हुकूमत हो। क्या मुआहिदा कराने वाले ममालिक ये मेक श्योर करेंगे कि अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीनियों को दिलाया जा सके। खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमने देखा कि तारीखी लम्हा था, वज़ीर आज़म ने जो पोडियम पर आकर बातचीत की, खिताब किया, वो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप इस मुआहिदे को कैसे देख रहे हैं? शुरू ही फ़लस्तीन का मसला रिजेक्शन से हुआ था। अरबों ने रिजेक्ट किया और हरास को वो बाकायदा उसकी रेजिस्ट की, और नतीजा फिर जंग में इसराइल की फौज और बरतानिया और फ्रांस की फौजों ने उनकी मदद करके एग्जैक्टली और उस वक्त ज़ाहिर है कि बरतानिया ही काबिज था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 1947 आर्मिस्टिस परेशान कौन हिस्ट्री है। एग्जैक्टली। अब सिर्फ ये है कि ट्रंप जब से आया है उस वक्त से अमन का नाम तो कहीं नजर ही नहीं आता फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट। ये पहली टर्म इसकी जो थी उसमें वो किसी ज़माने में मुझे याद है कि जो रोनाल्ड रेगन था अमेरिका का सदर, वो हमेशा थॉमस पेन को कोट किया करता था अपनी तकरीरों में, अमेरिका इज ग्रेट इनफ टू टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। ये ट्रंप ने
اور اس سے پہلے چھوٹے بش نے دنیا کو ورلڈ کو تہس نہس کر دیا تھا, ٹرننگ اٹ آل اوور اگین. اس نے چھوٹے نے 9/11 کے بعد, اور اس نے آگے 2014 میں, اور جو So it means کہ وہ جو ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو پیس مونگر پریزنٹ کرتے ہیں, وہ ایکچولی اٹس ناٹ پیس, اٹس مور وار دین پیس. ہر چیز جتنی بھی شروعات ہیں ان کا پیس سے تعلق نہیں ہے, بلکہ پیس کو توڑا ہے اس نے. بٹ خان صاحب ایک سوال میرے ذہن میں اور ابھرا ہے, سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. ہم نے دیکھا کیونکہ آپ نے وہ 1947 آرمسٹس ایگریمنٹ کا ذکر کیا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز پر دیٹ ایگریمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو القدس ہے جیروسلم, وہ تو دیٹ از انڈر کنٹرول آف اسرائیل, IDF کے پاس اس وقت وہاں پر موجود ہے IDF. تو ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کا دارالحکومت فلسطینیوں کا القدس ہونا چاہیے, یروشلم ان کے پاس جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے سٹیپ کے بعد یہ بھی ممکن ہو پائے گا کیا؟ گلف یہ میک شور کرے گا کہ اس معاہدے کے تحت یہ ان کے پاس جائے؟ ہر چیز میں مشکل ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے کیا کیا, بجائے فلسطین کے جو سٹیٹس ہے, فلسطین کی ریاست کے لیے جو جیروسلم کا سٹیٹس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا, اس نے پہلا قدم اٹھایا ایران کا جو نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا اس کو اسکریچ کیا. دوسرا فوراً پھر 2017 میں ہی اس نے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا اور خود اپنی سفارت وہاں شفٹ کر دی. آج تک یعنی 78-70 سالوں میں کسی امریکہ کے صدر کی ہمت نہیں تھی جو اس نے کیا. اس نے 2017 میں یہ کر کے دکھایا, اور پھر اس کے بعد اس نے ابراہم اکارڈ شروع کر دیا. اس کے مطابق یہ اسرائیل کی ریکگنیشن کروانا چاہتا تھا خلیج کی ریاستوں سے اور مسلمان ملکوں سے, اور کام شروع کر دیا تھا. تو کچھ ملکوں نے ریاست ریکگنائز بھی کر لیا تھا, لیکن ابھی سعودی عرب نے نہیں کیا تھا, تو اس کی جو تھی ٹرم ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی, یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ آپ نے بہت اچھا اسکیچ کھینچا ہے کہ ان کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ شک و شبہات پیدا کرتی ہیں. تھینک سو مچ شمشاد احمد خان صاحب فار جوائننگ اس. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, دیکھنا یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کی بات تو کی جا رہی ہے, مگر کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیا جو القدس شریف ہے وہ فلسطینیوں کا جن کا حق بنتا ہے ان کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل پھر ملاقات کرتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.